अस्सलाम वालेकुम, सलमान इलाही, बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन। आज एक और अहम तरीन पॉडकास्ट, और आज इंफॉर्मेशन से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बहुत ज़रूरी हमारी कम्युनिटी के लिए आज पॉडकास्ट है, जिसको हम आज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने आज की शख्सियत के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, और आपकी ही रिक्वेस्ट पे आज हमने उस शख्सियत को यहाँ पर मदऊ किया है, दावत दी है। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ देर में जरूर इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, और आपके सवाल भी मेरे पास आए हैं इंडिविजुअली, हम उन सवाल को भी इंशाअल्लाह सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन। यहाँ पर जरूर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा होती है कि लाजमी तौर पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मैक्सिमम कोशिश करें कि अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठा सकें। हम थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं, बल्कि थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा पीछे जाते हैं, 18वीं सदी में जाते हैं अगर हम, तो कभी सोचा भी नहीं होगा उस शख्स ने जिसका नाम है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल जिसने पहली मर्तबा ब्रेल को ना सिर्फ इन्वेंट किया, उसका आगाज किया, क्या कभी उसने सोचा था कि इस इजाद से, इस ब्रेल से वो किस किस तरह के फायदे पहुंचाने जा रहा है पूरी दुनिया में, किस किस तरह के फायदे पहुंचने वाले हैं पूरी दुनिया में। यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, जो कि यकीनन आज शायद वो कब्र में रहते हुए सोचता होगा कि यार काश मैं आज जिंदा हूं। लुई ब्रेल ये वो शख्स है जो कि एक फ्रांसीसी स्टूडेंट था, और फौज की सर्विसेज के दौरान उसको प्रॉब्लम आई और वो ब्लाइंड हुआ, विजुअली इम्पेयर्ड हुआ, और उसके बाद जब उसको डिफरेंट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उस दौरान पहली मर्तबा जो फ्रांस की नेवी थी वो आपस में जो कोऑर्डिनेशन करते थे, उस कोऑर्डिनेशन में वो कुछ मुख्तलिफ उभरे हुए निशानात के थ्रू, इम्पोज्ड डॉट्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे अपने डिफरेंट ऑफिसर्स के थ्रू। वहां जब उसके हाथ में ये चीज लगी तो उसने कहा कि क्यों ना इसी को कम्युनिकेशन का जरिया बनाए फॉर द ब्लाइंड कम्युनिटी, और पहली मर्तबा ब्रेल इन्वेंट हुई। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेल यकीनन आगे चलती रही, और 1870 की दिहाई में पहली मर्तबा इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली, जहां इंटरनेशनली इस बात को अब तस्लीम कर लिया गया कि हम उसको एज अ ब्रेल आगे लेके चल सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर अपने जो मौजूद है हमारे आज के मेहमान, हम उनसे पहले सलाम दुआ करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रेल की बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आज ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन के सरबराह, उनके फाउंडर, उसके प्रेसिडेंट वकार यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वकार यूनुस साहब वो नहीं है, आप फिक्र नहीं कीजिएगा, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन यकीनन ब्लाइंड क्रिकेट में भी इनका बहुत अहम किरदार रहा है, और इंतहाई इंपॉर्टेंट बॉलर भी रहे हैं, बैट्समैन भी रहे हैं। हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे आज। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं वकार यूनुस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र सलमान भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। ये कुछ शख्सियात लाइफ में ऐसी होती है जो किसी एक पिच पे नहीं खेलती, बहुत सारी ग्राउंड्स पे और बहुत सारी पिचेस पे खेलने के आदी होते हैं। मुझे खुशी है कि आज हमने उस शख्सियत को बुलाया जो, वो कहते हैं ना कि सोने के चमचे में निवाला लेते हुए पैदा नहीं हुए, बल्कि ग्राउंड्स पे जाकर, वो कहते हैं घाट घाट का पानी पीकर वो इस लेवल पर पहुंचे हैं, नो डाउट। और मुझे खुशी है कि हर फील्ड पे अपने आप को मनवाते पे यहाँ पे पहुंचे। ब्लाइंडनेस से लेकर एजुकेशन, उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद जनाब अली साउथ अफ्रीका जाकर वहां पर तालीम अपनी हासिल करना, स्पेशली जो इस्लामिक एजुकेशन है, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और फिर वहां से वापस आके ब्रेल कुरान को मुकम्मल तौर पे दोबारा प्रूफ रीडिंग के साथ हमारी कम्युनिटी के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सामने लेकर आना, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन और आज हमारी कम्युनिटी की हेल्प, इसी तमाम चीजों को इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वकार साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज मदद किया और हमें याद किया। वकार, हम सबसे पहले बचपन से आपकी शुरू करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी पैदाइश कराची में ही हुई थी? बिल्कुल, कराची की ही पैदाइश है मेरी। अच्छा, ओके। और पैदाइशी तौर पर ब्लाइंड नहीं था मैं। अच्छा, सही है, ओके। मैं 6 साल की उम्र में सीढ़ियों से गिरने की वजह से जो है वो ब्लाइंड हुआ। तो किसी ने धक्का दे दिया या कोई हाथ पैर फिसल गया? नहीं, बस सीढ़ियों से उतरते पैर स्लिप हुआ और मैं गिर गया। मेरी आई साइट बहुत ज्यादा वीक थी उस वक्त। अच्छा। और गिरने की वजह से रेटिना डैमेज हो गया।
اوکے، تو آپ بتا رہے ہیں کہ گرنے سے پہلے بھی آپ کی آئی سائٹ ویک تھی؟ جی تو یعنی کہ جو پرابلم تھا وہ بائی برتھ تھا؟ بائی برتھ تو نہیں تھا، لیکن 3 سال کی عمر میں اچانک سے ڈائگنوز ہوا. 3 سال تک میں بہت اچھا دیکھتا تھا اور بہت دور دیکھ لیتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ 3 سال کی عمر سے اچانک سے قریب سے دور سے چیزیں نہیں نظر آ رہی تھی، قریب سے دیکھنا شروع کیا. اور جب آئی سائٹ چیک ہوئی تو پتہ چلا کہ نمبر ہے آنکھوں میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال کی عمر میں میرے 13 نمبر ہو گئے تھے آنکھوں میں. اوکے اوکے اوکے، صحیح ہے صحیح ہے. تو جب آپ گرے تو اسی وقت آئی سائٹ چلی گئی یا اس کو نہیں، کچھ؟ آہستہ آہستہ بھی اس وقت آنکھوں سے پانی نہیں. اصل میں ہم لوگ جون جولائی کی چھٹیاں منانے کے لیے سوات، پشاور، کچھ ریلیٹو تھے وہاں گئے ہوئے تھے، سوات گئے ہوئے تھے گھومنے کے لیے. صحیح ہے. تو وہاں جب میں سیڑھی سے گرا تو وہاں ڈاکٹر نے دیکھا تو آنکھوں سے پانی نکل رہے تھے. انہوں نے نارمل ڈراپس دیے اور اس سے صحیح ہو گیا. لیکن جب میرا چیک اپ ہر 6 مہینے بعد ہوتا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی آنکھوں کے ساتھ کوئی ایشو ہے. ہر دفعہ جب چیک اپ ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں صحیح آ رہی ہوتی ہیں، نمبرز ہمیں صحیح پتہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کچھ ایشو ہے ان کی آنکھ، یا تو بچہ آنکھ صحیح رکھ نہیں رہا ہے مشین پر، یا کوئی ایشو ہے. بہرحال جب صحیح سے چیک کیا تو پتہ چلا کہ کوئی اور ایشو ہے. انہوں نے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھیجا، پھر پتہ چلا کہ ریٹینل ڈیمیج ہو چکا ہے، اور آہستہ آہستہ آئی سائٹ ایک جانا آنکھ شروع کی ہو گیا. چلی گئی ہے اور دوسری آنکھ کی بھی چلی جائے گی. اوکے اوکے، بڑا یقیناً میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم بڑا ہارڈ ہوگا، مشکل ہوگا یقیناً آپ کے لیے بھی اور آپ کی فیملی کے لیے. بالکل. جب والدین بتاتے ہیں اب کہ وہ رمضان کے دن تھے کہ جب وہ لے کے جاتے ڈاکٹرز کے پاس، اور اس وقت ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ کو اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے منع کر دیا نا آپ کو کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور دونوں آنکھیں چلی گئی ہیں. اب اچھا، ڈاکٹر نے پہلے کہا تھا کہ دوسری آنکھ کی روشنی جائے پھر آئیے گا آپ، پھر ہم آپریٹ کریں گے. جبکہ دوسری آنکھ کی روشنی کی جانے کے بعد جب گئے تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ لوگ گھر بیٹھ جائیں، تو ان کو لے کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ اٹ واز ٹو ہرٹنگ فار مائی پیرنٹس. اور وہ رمضان کے دن تھے، وہ بتاتے تھے کہ ہم گھر آ کے روتے تھے سب افطاری پہ بیٹھ کے، اور افطاری کا دستر جو ہے وہ ایسے ہی رہ جاتا تھا. تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ ہماری فیملی میں کوئی اور بلائنڈ ہے بھی نہیں، میں فرسٹ بلائنڈ تھا، تو والدین کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت پریشان کن بات تھی. تو اس وقت آپ اسکولنگ کر رہے تھے، اسکول میں تھے آپ؟ جی، میں کلاس 1 تک پڑھ چکا تھا. یعنی کہ نارمل اسکول میں، سائنٹی اسکول میں. اوکے. اور پھر یہ جو آئیڈیالیو میں آپ کا جو بلائنڈ اسکول ہے وہاں پر ایڈمیشن آپ کا کس طرح ہوا، کب پتہ لگا آپ کو اس کے بارے میں؟ جب مجھے ڈاکٹر نے آپریشن کا کراچی میں تو منع کر دیا تھا، لیکن جب میں نے اپنی رپورٹس باہر بھیجی تو پھر انڈیا میں ڈاکٹر تھے جو امریکہ تک آنکھوں کو آپریٹ کرنے جاتے تھے. انہوں نے 90% چانس میرا بتایا کہ ٹھیک ہو جائیں گی آنکھیں. تو میں گیا وہاں پہ، لیکن آئی سائٹ ٹھیک تو نہیں ہوئی، مزید آنکھیں خراب ہو گئی اس سے میری. اور پھر وہاں سے آنے کے بعد ہمارے کو ریلیٹیو تھے، انہوں نے بتایا کہ بلائنڈ بچوں کے لیے بھی اسکول ہے. تو میں پہلے تو گلستان جوہر والے اسکول میں گیا، پھر اس کے بعد جب کرکٹ میں آیا تو آپ سے ملاقات ہوئی، اور آپ سے آئیڈیلیو اسکول کا پتہ چلا، تو پھر آئیڈیلیو میں ایڈمیشن لے لیا ہم نے، اور وہاں سے میٹرک کیا. کیا ایج تھی آپ کی جب آپ آئیڈیلیو میں آئے؟ میرے خیال سے میں اور 15 ایئرز ہوتا ہے. تو یعنی کہ اگر کلاس 1 میں آپ نے لاسٹ پڑھا ہے تو اس وقت آپ 6 یا 7 سال آپ کی ایج ہو. جی. وہ 7 سال سے لے کے 15 سال تک آپ نے کوئی اسکولنگ نہیں کی؟ نہیں، میں گلستان جوہر میں جو اسکول تھا. جی جی، اوکے، صحیح ہے. تو گلستان جوہر میں آپ کس ایج میں گئے تھے؟ جوہر تو میں تقریباً 7 سال 8 سال کی عمر میں ہی گیا تھا، اور فوراً ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا الحمدللہ بلائنڈ اسکول کے حوالے سے. تو گلستان جوہر کو میں فوراً ہی چلا گیا تھا. پھر وہاں سے میرے خیال سے شاید 2002 میں شاید میں پھر آئیڈیلیو میں آ گیا. اوکے، آئیڈیلیو سے ہی آپ نے میٹرک کیا؟ بالکل، آئیڈیلیو سے. اور انٹر بھی آئیڈیلیو سے کیا یا میٹرک؟ نہیں، میٹرک کر کے پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. صحیح ہے. اوکے. ایکچولی ایک چھوٹی سی چیز میں یہاں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا. میرا پلان تھا ماسٹرز انگلش میں ماسٹرز کرنے کا. صحیح ہے. تو میرے دوستوں نے مجھے جو ہے وہ ایڈوائز کیا کہ آپ میٹرک کے بعد پھر کچھ انگلش کے کورسز کر لیں. تو میں ڈومینر سے کورسز کیے انگلش لینگویج کے، الحمدللہ وہاں سے، اور کافی اچھی پوزیشنز بھی لی. بس اسی کے بعد پھر میرا ساؤتھ افریقہ جانے کا ہو گیا.
یہاں دوستوں کو بتاتا چلوں گا کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ بھائی بہت سارے ہمارے ایسے بڑے علماء کرام، مفتی کرام یا ایسی بہت شخصیات ہیں جنہوں نے بڑے بڑے سفر کیے. اگر امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام مالک، ان سب کی ہم لوگ اگر داستانیں پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس مقام پہ ایسے ہی نہیں پہنچا لیا، بلکہ مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں جا کر رہے، وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام سے علم حاصل کیا، تبھی جا کر وہ اس مقام پہ پہنچ پائے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دینی علم کے لیے تو یقیناً سفر شاید بہت کم رہ گیا ہے. ہاں یقیناً ہم آج امریکہ ضرور جاتے ہیں، ہم چائنا ضرور جاتے ہیں، ہم کینیڈا یا برطانیہ ضرور جاتے ہیں، جہاں پہ ہم انگریزی تعلیم یا جس کو ہم کہنا چاہیے دنیاوی تعلیم ہم حاصل کرنے ضرور جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈاکٹر، انجینئر ضرور بناتے ہیں. لیکن دینی علم کے لیے سفر جو ہے وہ آج بہت لمیٹڈ رہ گیا ہے، بلکہ شاید ہمارے اندر وہ شوق ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم دینی علوم اس لحاظ سے یا اس لیول پہ جا کر حاصل کر سکیں جہاں ہم کسی مقام پہ پہنچ سکیں. یقیناً بلائنڈ کمیونٹی میں بلائنڈ ہونے کے باوجود سفر کرنا اور دینی علم حاصل کرنا یقیناً ایک بڑی چیز ہے، بڑی بات ہے. اور اسپیشلی مجھے یعنی کہ حیرت بھی ہے کہ ایک اسلامی ملک سے، ایک مسلمانوں کے ملک سے آپ جا رہے ہیں ایک غیر مسلم ملک میں دینی تعلیم حاصل کرنے. اس سفر کو بھی ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے وقار احمد صاحب سے. وقار احمد صاحب تھوڑا سا بتائیے گا سب سے پہلے تو یہ ساؤتھ افریقہ میں یہ کس طرح کا مدرسہ تھا جہاں آپ گئے اور وہاں پہ کس طرح کی آپ نے تعلیم حاصل کی؟ بالکل، میں اپنی جو پچھلی بات جو میں نے چھوڑی تھی میں اسی کو کیری آن کروں گا کہ انگلش لینگویج کا کورس کیا تھا، ماسٹرز میں ماسٹرز آف انگلش کرنے کے لیے. لیکن کبھی کبھار قدرت کے کام کچھ الگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اور رکھا ہوتا ہے، ہم کچھ سوچتے ہیں ہوتا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے دین سکھانے کے ساتھ انگلش سکھانی تھی، ہم صرف انگلش سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اللہ نے پلان رکھا تھا کہ دین بھی سیکھنا ہے اور ساتھ میں انگلش بھی سیکھنی ہے. صحیح ہے. تو الحمدللہ یہ انگلش جو ڈومینو میں سیکھی تھی بہت کام آئی. شاہد میمن صاحب آپ سب جانتے ہیں ان کو، وہ ساؤتھ افریقہ ایک میٹنگ میں گئے تھے، تو وہاں جب ان کی ملاقات ہمارے پرنسپل ہیں مولانا حسن مرچی صاحب جو پرنسپل ہیں مدرسہ نور فار دا بلائنڈ کے، اور 1985-86 سے وہ مدرسہ رن کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس مدرسے کے بارے میں ان کو پتا چلا کہ اسکالرشپ پہ ہم بلائنڈ لوگوں کو مختلف ممالک سے وہاں بلاتے ہیں. تو یہاں پاکستان سے انہوں نے کافی لوگوں کے انٹرویوز بھی لیے، اس میں الحمدللہ میرا سلیکشن ہو گیا. اور 2006 جنوری میں وہاں گیا، اور جب گئے تو وہاں پتا چلا الحمدللہ کہ تمام چیزیں اے سے لے کر زیڈ تک وہاں پر بریل میں موجود ہیں. آپ بخاری شریف لے لیں، مسلم شریف لے لیں، آپ ریاض صالحین لے لیں، کوئی فقہ کی کتاب لے لیں، نحو صرف لے لیں، ہر کتاب ماشاءاللہ وہاں پر بریل سسٹم میں موجود ہے. اور وہاں پورا باقاعدہ بریل پریس تھا، اب تو اور بڑا ہو گیا ماشاءاللہ. ابھی بریل پریس وہاں کا سمجھ لیں پورا ایک کمپلیکس ہے باقاعدہ. باقاعدہ پورا ایک کمپلیکس ہے بریل کا وہاں پہ، اور وہاں سے دنیا کے کئی ممالک میں قرآن اور کتابیں چھپ کے جاتی ہیں. چونکہ ہے یہ کہ وہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں نے جو ڈکسبری سیکھا وہاں پہ، تو میں فرسٹ پرسن تھا یہاں پر کراچی میں آنے کے بعد 2013 میں کہ میں نے ڈکسبری کی ٹریننگ یہاں پر شروع کروائی. ورنہ یہاں پر بہت کم لوگ ڈکسبری کے بارے میں جانتے تھے. الحمدللہ ڈکسبری سیکھی، اور بیسیکلی وہاں پر آپ کو لوگوں میں کھڑے ہو کے جینے کا طریقہ سکھا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کیسے جینا ہے، دنیا میں کس طریقے سے اپنے آپ کو منوانا ہے. تو الحمدللہ یہ کچھ سیکھا وہاں پہ، اور پھر وہاں سے آنے کے بعد کام شروع کیا. اس وقت میں تھا، اس وقت وہاں 10 ممالک کے لوگ تھے، اور میرے آنے کے بعد میں نے 4 اسٹوڈنٹ اور وہاں بھیجے تھے پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ سے. اور اب وہاں پر تقریباً 25 ممالک کے بلائنڈ بچے پڑھ رہے ہیں. اور اب وہ ایک مدرسہ ہی نہیں بلکہ پورا بڑا فارم ہے ماشاءاللہ. سوئمنگ پول بھی ہے وہاں، ہارس رائڈنگ بھی ہے، اور یہ تمام چیزیں وہاں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں. یہاں پہ ناظرین سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ساؤتھ افریقہ کی باتیں ہو رہی ہیں. ساؤتھ افریقہ میں جا کے یہ تمام چیزیں وہ سیکھ کر آئے ہیں. ڈکسبری کی انہوں نے ذکر کیا. ڈکسبری یہ سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے جو بریل ہے اس کو کمپیوٹرائز انداز میں ہم وہاں پہ کمپوز کرتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پرنٹر سے اس کا جو پرنٹ ہے بریل پرنٹنگ وہاں سے ہو پاتی ہے.
تو یقیناً یہ پاکستان میں پہلے شخص تھے جو کہ پاکستان میں ساؤتھ افریقہ سے سیکھ کر کراچی آئے اور پھر انہوں نے یہاں پہ کام شروع کیا. ہم اس کو آگے بھی لے کے چلیں گے. تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ وہاں پہ کیا کیا کورسز تھے جو آپ وہاں پر آپ نے کمپلیٹ کیے؟ بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح سے ہمارے یہاں عالم کا کورس ہوتا ہے, صحیح ہے, اس طریقے سے وہاں پر شارٹ پورے ساؤتھ افریقہ میں 6 سال کا کورس ہوتا ہی ہے. تو میں جب بیسیکلی گیا تو اس وقت بریل تو مجھے آتی تھی, لیکن عربک بریل میری ویک تھی. میں نے عربک بریل پڑھی تھی لیکن اتنے اچھے سے نہیں پڑھی تھی شاید, اور تجوید کے اعتبار سے بھی میں اتنا وہ نہیں تھا. پھر انگلش بھی ظاہر سی بات ہے وہاں کے لیول کی نہیں تھی کہ ہم لیکچرز کو مطلب سن کے اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. تو یہ تمام چیزیں برش اپ ہوئی 1 سال میں میری, اور بقیہ 6 سال کا پورا میں نے کورس کیا. تو وہ پورا عالم کا کورس ہے, اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور مختلف جو سافٹ ویئرز ہیں ہمارے لیے, جیسے ڈاکٹر سلمان میر نے بتایا کہ بریل کا سافٹ ویئر ہے بریل کمپوز کرنے کا, گولڈ ویو جو سافٹ ویئر ہے آڈیو ایڈیٹنگ کا, اس کے علاوہ دیگر ساؤنڈ فورج کے نام سے ایک اچھا اس وقت سافٹ ویئر تھا. اس طرح کی بہت سارے سافٹ ویئر ہیں, وہ الحمدللہ جو ہے وہاں ہم نے سیکھے. اوکے, ڈن ہو گیا سر. پاکستان واپس آ گئے. اب پاکستان پہ آگے ذرا اس کی جرنی کو آغاز کرتے ہیں. آپ پہلے جی ایک سیکنڈ دیکھ لیجیے, چلتے ہیں چلیں. تو جناب علی, ہم وقار بھائی اب تھوڑی سی اس جرنی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر آ کے بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن یہ پہلے بنائی یا پہلے قرآن پہ کام شروع کیا؟ پہلے بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان بنائی. صحیح ہے. ایکچولی جب 2013 میں آ رہا تھا پاکستان, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اب پاکستان جا کے کیا کروں گا. صحیح ہے. کیونکہ بہت سارے عالم ہیں, حافظ ہیں بلائنڈ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پڑھانے کا موقع نہیں ملتا ہے. وہ ٹائم بیچارے اپنا گھر میں بیٹھ کے ضائع کرنے ٹائم کیا کریں گے. تو میرے پرنسپل نے مجھے بتایا کہ عربی بریل پہ پاکستان میں کام اس حد تک نہیں ہو رہا اسکولوں میں جس حد تک ہونا چاہیے. اردو اور انگلش بریل پہ تو ہے, عربی پہ نہیں. آپ عربی بریل پہ کام کرو. الحمدللہ میں نے 2013 میں آنے کے بعد وہی اسکول جہاں سے شروع کیا تھا گلستان جوہر کے اسکول میں, ان کی ایک اور سینٹر ان کا کورنگی میں ہے, وہاں ہفتے میں 2 دن جو ہے 2 پیریڈ بچوں کے میں نے لینے شروع کیے وہاں قرآن کے. اور پھر مختلف انسٹیٹیوٹس میں, پی اے پی وغیرہ میں اور پی ڈی ایف میں, وہاں دوپہر میں جو ہے نا وہ کورس شروع کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ چیز آگے بڑھی. قاعدے کی ضرورت پڑی, قاعدے کے ساتھ ساتھ جب قرآن کی ضرورت پڑی تو پھر قرآن کی باری آئی. اور پھر بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن دوستوں نے بتایا کہ ادارہ تو آپ کو بنانا پڑے گا, پھر ہی آپ بہتر طور پہ ایک پلیٹ فارم پہ کام کر سکیں گے. تو 2015 میں پھر ہم نے بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان بنایا 7 اگست کو, اور بس اس کے بعد پھر قرآن کی کمپوزنگ شروع ہوئی. اوکے, تو یعنی کہ پہلے آپ نے ٹیچنگ شروع کر دی تھی اور بریل قرآن آپ مختلف اداروں میں جا کے پڑھا رہے تھے. اسی دوران آپ کو قاعدے اور بریل قرآن کی چیز سامنے آئی تو آپ نے کہا کہ نہیں, اب ہمیں ادارہ بنا کے اس پر بھی کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. دوستوں, ہم سنتے تھے کہ ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن کی. قرآن کے اگر ہم الف لام میم 3 جو ہے حروف جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں. تو وہ شخص کو تو 30 نیکیاں ضرور مل رہی ہیں جو شخص یقیناً الف لام میم پڑھ رہا ہے. تو سوچیں کہ کتنے سارے لوگ آج اس قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں اس کی تمام تر نیکیاں ہمارے وقار یونس صاحب کے پاس جا رہی ہیں اور ان کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں. تو ہم ذرا بریل قرآن کی طرف آنا چاہیں گے کہ بریل قرآن کی کس طرح آپ نے اس کی تشکیل شروع کی اور کس طرح اس کی ترتیب کا آغاز ہوا. فرسٹ آف آل میں بتاؤں آپ کو کہ قرآن کا کام شروع کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتا ہوں, نہ سمجھتا تھا کہ میں قرآن جو ہے وہ کمپوز کرنے کے قابل کہیں سے بھی ہوں, کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ میں قرآن کی کمپوزنگ کر سکوں. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن شاید میمن صاحب ہیں, میڈم شکیلہ ہیں, اور مرحوم خالد بھٹی صاحب ہیں, ان لوگوں نے مجھے بٹھا کر مجھ سے بات کی کہ ابھی ضرورت ہے قرآن کی, کیونکہ قرآن پہلے چھپا کرتا تھا ایکچولی نیشنل فاؤنڈیشن میں, اور پھر ان کی مشینیں خراب ہو گئی تھیں تو مزید پرنٹ نہیں ہو رہے تھے قرآن, اور قرآن کی بہت اشد ضرورت تھی.
اچھا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان دنوں ہماری ایک انٹرنیشنل کانفرنسز بھی چل رہی تھیں بریل قرآن کے حوالے سے، جس میں الحمدللہ تقریباً 18 ممالک شامل ہیں جہاں بریل قرآن پرنٹ ہوتا ہے، تو ان میں سے پاکستان کی ریپرزنٹیشن میں بھی کر رہا تھا. تو ان لوگوں کے فورس کرنے پہ پھر اللہ کا نام لے کے شروع کیا بریل قرآن کو کمپوز کرنا، اور بہت مشکل تھا کیونکہ ڈکسبری کا سافٹ ویئر آپ کو معلوم ہے کہ عربی سپورٹیو نہیں ہے، اردو سپورٹیو نہیں ہے، صرف انگلش سپورٹ کرتا ہے. تو اس کو اس طریقے سے سمجھ کے ہم نے کیا کہ جیسے بی کو جو ہے نا وہ ہم با امیجن کر رہے تھے، ای کو زیر امیجن کر رہے تھے، اور جو ایم بول رہا تھا اس کو میم امیجن کر رہے تھے. اس طریقے سے اس کو ہم نے مائنڈ سیٹ ایک بنا کر اس کو سن کر اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ الحمدللہ کمپوز کیا. بہت سارے ایشوز آئے بیچ میں، ظاہر سی بات ہے، اور بہت سارے موقع پہ ایسا وقت آیا کہ ہم نے کہا نہیں یار ہمارے بس کی بات نہیں ہے. پھر دوستوں نے سمجھایا کہ نہیں، شیطان ان چیزوں میں آتا ہے اور رکاوٹیں ڈالتا ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں. الحمدللہ 2018 میں کام مکمل ہوا، اور ہم نے اس کو ایک دفعہ نہیں 4 لوگوں سے الحمدللہ جو ہے نا وہ پروف ریڈنگ بھی کروائی، جو صرف حافظ تھے اور نئے بریل سیکھے تھے ان سے بھی کروائی، ان لوگوں سے بھی کروائی جو بریل کے ایکسپرٹ پہلے سے تھے. تو الحمدللہ 2018 میں فرسٹ ٹائم ہم نے پھر پروگرام کروایا کیسبرج یونیورسٹی میں، اور 20 سیٹ آف بریل قرآن پورے پاکستان سے ہم نے لوگوں کو دیے. دیٹ واز آور اسٹارٹنگ. میرا خیال ہے کہ میں آج یقین کیجیے گا کہ اندر نا جس وقت یہ بتا رہے تھے وہ ہم بچپن میں سنتے تھے نا کہ رونٹے کھڑے ہو رہے، تو بالکل ایگزیکٹلی کچھ اندر سے ایسی ہی کیفیت ہے اس وقت، اور جذبات جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں. واقعی آپ سوچیں کہ پاکستان میں بریل قرآن کو نہ صرف بنانا، پوری ذمہ داری کے ساتھ بنانا، پروف ریڈنگ کروانا اور اس کی باقاعدہ ترسیل شروع کرنا، یقیناً یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری. کہنے کو شاید ہم لوگ اس کو بہت آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور شاید ایک عام پرنٹنگ پریس کے لیے آسان بھی ہوتا ہوگا، لیکن بریل میں اس کو لے کر آنا یقیناً یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کو وقار یونس صاحب نے یقیناً پورا کیا. اس کی پوری ٹیم میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اس پہ سارا کام کیا ہوگا، اس پوری ٹیم کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں. بلکہ ہم تو کیا دعا گو ہوگی، یقیناً اللہ اس کا اجر دے گا ہی، لیکن ہم چھوٹا سا اپنا ضرور اس میں وہ ڈالیں کہ اللہ ان کی پوری نسلوں کو، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمان میں رکھے، ہر مشکل سے پریشانی سے نکالے انشاءاللہ تعالیٰ. اور نہ صرف یہ قرآن بنا بلکہ اس قرآن کو ان تمام اسٹوڈنٹس تک پہنچانا جو اسپیشلی قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے یا ان کے پاس قرآن نہیں تھے، ان کی ٹریننگز بھی کروانا، اور پھر ان کو بہت سارے بچوں کو فری آف کاسٹ قرآن دینا بھی. یقیناً یہ ایک بڑی بات ہے. آج خود اگر میں بینائی کی بات کرتا ہوں تو بینائی میں اس وقت بریل قرآن کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، اور تمام کے تمام جو بریل قرآن ہم لوگ اپنے بچوں کو مہیا کر رہے ہیں وہ وقار یونس صاحب کے ادارے بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن سے ہی لے کر پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یقیناً میرا خیال ہے کہ جنت تو صرف پکی ہو گئی وقار یونس صاحب انشاءاللہ. میں حجاج بن یوسف کے بارے میں سنا کرتا تھا کہ حجاج بن یوسف ایک یقیناً ہمارے دور میں ایک ظالم بادشاہ رہا، لیکن کیا میں ایک بزرگ سے میں نے ایک بات سنی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی یقیناً، بلکہ شاید نہیں یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی شاید بخشش کر دے، اور اس کا صرف ایک ریزن تھا کہ اس نے قرآن میں اعراب لگا کے پورے اجمیوں کے تمام عالم اسلام جو عرب سے کنیکٹڈ نہیں تھے، جو عربی نہیں تھے، ان کے لیے یقیناً قرآن کو پڑھنا آسان کر دیا. تو جنہوں نے پورا قرآن بریل میں بنایا ہو، آج لاکھوں بلائنڈ پرسنز جو پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ آج ایزیلی وقار یونس صاحب کی اس جو کاوش ہے اس کے تھرو بلائنڈ جو قرآن ہے وہ بریل قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. وقار تھوڑا سا ہم لاسٹ میں بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن کی طرف آئیں. اس وقت بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن کیا کیا کام کر رہی ہے؟ اچھا، یہاں پہ جانے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس، وہ تمام والدین جو لوگ بھی بریل قرآن چاہتے ہیں تو وہ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ میرے کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کو نمبرز پرووائڈ کر سکیں گے، ادروائز آپ گوگل سے، ویب سائٹ سے بھی تمام چیزیں نکال سکتے ہیں. ہم آگے بھی اس کو ڈسکس کر لیں گے. جی وقار بھائی، بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن. جی الحمدللہ بریل قرآن دینا جو ہم نے شروع کیا، الحمدللہ آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ ہم ہر مہینے میں 20 قرآن جو ہے نا وہ الحمدللہ ہمارا واحد ادارہ پاکستان میں، جو ویسے تو ہے کچھ ادارے اور بھی قرآن دیتے ہوں گے لیکن ہمارا کنٹینیو بیس پہ کام ہی یہی ہے. تو مہینے میں 20 قرآن سے شروع کیا، اور اب سے 2 سال پہلے خواہش تھی دل میں کہ یار ایک وقت ایسا بھی آئے کہ ہمارے پاس 40-50 قرآن رکھے ہوں ریڈی،
اور ہم بولیں کہ کوئی بھی آئے تو یہ قرآن میں نہیں رکھا ہوا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش ہماری پوری کر دی آج. اور الحمدللہ ابھی یہ وہ وقت ہے کہ رمضان میں ہم نے تقریباً 150 کے قریب قرآن الحمدللہ پاکستان بھر میں، بلکہ 5 قرآن میں چائنا بھی بھیجے الحمدللہ. اچھا اوکے. اور قرآن کے ساتھ ساتھ جب قرآن کمپلیشن ہوا آپ دینا شروع کیا، اس کے بعد ہم نے میگزین پہ کام شروع کیا. دل بینا اور آپ گینے کے نام سے، بڑوں کے لیے دل بینا اور بچوں کے لیے آپ گینے کے نام سے میگزین ہم نے شروع کیا، جو ہر 3 مہینے بعد نیا میگزین شائع ہوتا ہے. اور یہ بھی پاکستان بھر میں ہم 9 پرسنس کو بھیجتے ہیں. اور بہت ساری کتابیں، اسلامی کتابیں بھی ہیں، اور اس میں شاعری کی کتابیں بھی ہیں، اس میں کمپیوٹر کی، موبلٹی کی، ریسیپی کی، ہر طرح کی جو ہے نا وہ بکس میگزین کے علاوہ 50 سے اوپر ہمارا ٹائٹلز ہیں بکس کے. الحمدللہ وہ بھی آپ ایزیلی ہماری ادارے سے کانٹیکٹ کر کے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز جیسے آپ نے پوچھا بلائنڈ سورس فاؤنڈیشن، تو یہ بکس تو ہم نے اس لیے کی کہ ہمارا مقصد ادارے کا نام ریسورس ہے، تو ہمیں ریسورسز پرووائڈ کرنی ہے. لیکن دوسرا اصل مقصد جو بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھیں، اسکول کے بچوں تک تو ہر کوئی پہنچ جاتا ہے، اسکول کے بچوں کو ساری چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں. جو نہیں ہو پاتی وہ مدرسے کے جو بچے ہیں نا، جو مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی نہیں آتا ان کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ کے لیے دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے. ویسے تو الحمدللہ وہ جو مدرسے میں جو علم حاصل کر رہے ہیں قرآن کا، قرآن سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی بھی فیملی ہے، ان کو بھی روزی روٹی کمانی ہے، ان کو بھی کچھ کرنا ہے آگے، ان کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. تو الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم وہ بچے بلائنڈ لوگ جو مدرسے میں پڑھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس دنیاوی معلومات دینا، ان کی نالج کو انہانس کرنا، کمپیوٹر ان کو سکھانا، موبلٹی سکھانا، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں. الحمدللہ بہت سارے ہیں جو آج ہم سے بریل سیکھ کر، کمپیوٹر سیکھ کر اپنے علاقے کے بلائنڈ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی عالم کے ساتھ ایکویلنسی ڈگری نکلوا کر 17 گریڈ کے ٹیچر بن گئے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو دیگر اس پر کام کر رہے ہیں. تو ہمارے اکثر ناظرین یہ کمپلین رہتی ہے کہ جو مدارس کے بچے ہیں، ہم ان کو دنیاوی تعلیم سے یا جو انفارمیشن ہے، جو لیٹسٹ سائنسی ٹیکنالوجیز ہے، اس سے آراستہ نہیں کرتے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بیس پر جو اتنے زبردست ہمارے انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں مدرسے سے فارغ و تحصیل، لیکن وہ کیونکہ دنیاوی علوم سے بہت دور ہوتے، تو جس کی بیس پر وہ معاشرے میں انگیج نہیں ہو پاتے اور انٹیگریٹ نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہنے لگتے ہیں. یہی میرا خیال ہے کہ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ میرا خیال ہے کہ ایک کاوش رہی ہے کہ جتنی بھی ہمارے وہ بلائنڈ بچے جو کہ مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس لیول کی ایجوکیشن دینا، علم دینا، تعلیم دینا، ان کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کر آنا، ان کو دنیاوی علوم کی طرف لے کر آنا، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اس معاشرے کا ایک کارآمد، ایک یوزفل سٹیزن بن سکے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وقار صاحب یہ یقیناً ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہاں پہ ایک اور بتاؤ مجھے بات، یہ جو ان کے میگزین کا معاملہ تھا، یہ میرا بہت زیادہ دیرینہ میری خواہش تھی اور میرا ایک آئیڈیا تھا، جو کہ میں اس پر کام نہیں کر پایا. بہت کوشش تھی میری اور میں اس کے باوجود نہیں کر پایا. جب مجھے پہلی مرتبہ پتہ لگا وقار یونس صاحب نے جو ہے وہ بنا لیے، میں نے سب سے پہلے سر پکڑا، میں نے کہا یا اللہ میرا آئیڈیا گیا. تو خیر اچھی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اگر اپنے اسکولنگ دور کی بات کروں تو میں ڈھونڈا کرتا تھا کہیں سے کچھ کتابیں ملیں، کچھ بکس ملیں بریل میں جو کہ ہم پڑھ پائیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں بریل بکس اویلیبل نہیں ہے، یا ہمیں کوئی ملتی ہی نہیں تھی پراپرلی جس کو ہم پڑھ کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں. تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے کہ وقاری صاحب نے ہر ٹاپک کو دیکھتے ہوئے بکس میں اضافہ کرتے چلے گئے، بناتے چلے گئے بریل بکس. وقار کیا فیوچر میں سوچ رہے ہو؟ کوئی ایسا مقصد ہے ذہن میں؟ ہم انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جس طرح کا ادارے سے پڑھ کے آیا ہوں، دیکھا ہے کہ بلائنڈ بچے جو مدرسے میں پڑھ کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں دین و دنیا دونوں سیکھتے ہیں، اسی طرح کا کچھ کرنے کی خواہش ہے. یعنی کہ کیسا ادارہ کہ پاکستان میں بھی ساؤتھ افریقہ کے ادارے کی طرح ہم دنیا سے بلائنڈ لوگوں کو یہاں پر بلائیں، ان کو قرآن بھی سکھائیں، ان کو عربی بھی سکھائیں، عالم کا کورس بھی کروائیں، کمپیوٹر کورس بھی کروائیں، انگلش لینگویج اور دنیا سے تو بات کی بات ہے، کم سے کم پہلے پاکستان سے میرے پاس اتنے والدین کی کالز آتی ہیں اس حوالے سے
کہ ہمارے بچوں کو آپ پڑھا دیں، ہمارے بچوں کو پڑھا دیں. تو یہی خواہش ہے، اور بس کوشش کریں گے آگے بھی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ بلائنڈ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو اب تک راستہ حاصل نہیں کر پائے، ابھی تک روشنی سے محروم ہیں، ان کو جو ہے وہ روشنی دکھا سکیں. تھینک یو وقار بھائی. کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ پہلے میں بات کروں گا سائٹڈ کمیونٹی، جو نارمل کمیونٹی ہے اس کی بات کریں گے، ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ سیٹلڈ کمیونٹی کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں بھی کسی بلائنڈ کو دیکھیں تو بیچارگی والا جو آپ کی ایک سوچ ہے بیچارگی والی، اس کو ایک طرف رکھ دیں. کیونکہ الحمدللہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ بلائنڈ کیا کچھ کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، کالج میں لیکچرار بھی ہیں، مختلف کمپنیز میں جاب بھی کر رہے ہیں. اور آج آپ نے سن لیا کہ ساؤتھ افریقہ میں بلائنڈ جو ہے وہ ہارس رائڈنگ بھی سیکھ رہے ہیں اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. تو وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں. تو پلیز آپ کہیں بھی دیکھیں ان کو ہماری طرف بھیجیں تاکہ ہم ان کو گائیڈ کر سکیں، چاہے وہ سلمان بھائی کا ادارہ ہو، چاہے وہ میرا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو جو بلائنڈ کے لیے کام کر رہا ہو، تاکہ ان کو ایک اپنے زندگی میں روشنی نظر آ سکے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکیں. ہماری کمیونٹی کو، بلائنڈ کمیونٹی کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں وقار بھائی؟ بلائنڈ کمیونٹی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بریل کے حوالے سے انشاءاللہ جو بھی آپ کی ضروریات ہیں، الحمدللہ جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ، اور مزید جو بہتری آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مزید جو چیزیں ہونی چاہیے نہیں ہو پا رہی ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں آئیڈیا دیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو پورا کرنے کی. اور دوسری بات کہ بریل قرآن کی تعلیم کے حوالے سے الحمدللہ ہماری آن لائن قرآن کلاسز بھی ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹس ہیں جو آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں بلدیہ ہے، لیاری ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، ملیر ہے، لانڈی ہے، سبزی منڈی ہے، ان تمام علاقوں میں ہماری جو ہے بریل قرآن کلاسز ہوتی ہیں. تو جو بچے پڑھنا چاہیں، اس کے علاوہ لاہور میں، تھر میں، اور تلگن میں، پنڈی میں، پشاور میں، چترال میں، ان تمام علاقوں میں الحمدللہ ہماری کلاسز ہیں. تو جہاں سے بھی لوگ ہوں، جہاں پڑھنا چاہیں، موسٹ ویلکم، آپ سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جتنا بہتر سے بہتر آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں. کرونا یقیناً پوری دنیا کے لیے ایک بڑی نقصان دہ چیز بھی کہنا چاہیے، ایک بڑا مشکل پیریڈ تھا، مشکل ٹائم تھا وہ، اور ہم سب سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم بہت پیچھے چلے گئے. لیکن وہی بات کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہیں سے کچھ نیا انیشیٹ ہوتا ہے. اور یہ آن لائن جو ہماری ایجوکیشن کا پراپر جو انعقاد ہے وہ کرونا کے دوران ہوا. آج وقار یونس صاحب کراچی میں بیٹھ کے پورے پاکستان کے ہر کونے سے اسٹوڈنٹس کو لے کر بریل قرآن سکھا رہے ہیں. یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں شاید کرونا کی وجہ سے ہوا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج صرف میں اتنا کہوں گا کہ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کے ہر مسلمان بچے کو کیا ہم مل کر قرآن سکھا سکتے ہیں؟ اور صرف پاکستانی کیوں، ہمارے برابر میں ہندوستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر پاکستانی بھی رہ رہے ہیں اور دوسرے مختلف مسلمان، دوسرے ممالک کے مختلف مسلمان ہیں. کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو بریل قرآن پڑھانے میں ہم مدد کر سکتے ہیں وقار صاحب کی. تو پھر آ جائیے، آئیں مل کر ہم عہد کریں کہ ہم سب لوگ مل کر وقار صاحب کی مدد کریں اور ہم واقعی اس قرآن کو پڑھانے سکھانے میں ہم ان کی ہیلپ کریں. امید ہے ہم سب کی دعائیں ہیں کہ وقار صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، ہمت دے، وسائل دے، تاکہ یہ اپنے کام کو بڑھاتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا تو اجر دے گا ہی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کام، یہ کاوش ان کی بھی، ان کی فیملی اور ان کی نسلوں کی نجات کا باعث بنے. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ. اللہ حافظ.